बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अब हुकूमत कह रही है हम लिख कर देने को तैयार हैं। वो जो पीटीआई मुतालबा कर रही है बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं। सुबह एक दावा किया गया कि 2-3 दरवाजे ना खोलें, जो मुज़ाकरात हमारे साथ हो रहे हैं वो करने हैं तो करें, ये जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात अब कर रहे हैं वो ना करें वरना हालात ख़राब होंगे। अब रात गए ये हुकूमत की तरफ से कह दिया गया कि नहीं, सुबह वाला दावा गलत था। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान अभी कुछ भी सेटल नहीं हुआ। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी कश्ती रानी वाले जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बड़ा इतराफ़ किया है कि वो जो इमरान खान को माइनस करने लंदन से आया था वो माइनस होकर ख़ुद एक कमरे में बंद हो चुका है, और इमरान खान कितना मजबूत है उसका भी उन्हीं के मुंह से ये इतराफ़ आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके। वो कागज़ भी लहरा दिया गया जिसके लिए हुकूमत बहुत खुश थी। जब वो कागज़ हमारे हाथ में आएगा तो हम कहेंगे एनआरओ मांगा गया, लेकिन वो तजर्बा कामयाब भी नहीं हुआ, वो नाकाम हो गया। उसके बाद हुकूमत कह रही है कि वो जो मुतालबात कर रहे थे 9 मई और 26 नवंबर पर कि आएँ, इन पर जुडिशल कमीशन बनाएं, उन पर गौर हो रहा है। लेकिन उन्होंने तो हमें लिस्टें नहीं दी। वो तो हमें कोई डाटा देते, कहते कि ये जुल्म हुआ है, यहाँ पर ये ज़ख्मी है, ये शहीद है, तो उसके बाद आगे चलते तो पीटीआई ने कह दिया कि हम ये तो जुडिशल कमीशन में देंगे। आप सरकार में हैं, आपने तो सिर्फ जुडिशल कमीशन अनाउंस करना है, उसकी प्रोसीडिंग्स, इंक्वायरी वो सब तो आगे चलकर होंगी और उसी में सारे सबूत पेश किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा मुतालबा था कि जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। वो जितना जुल्म बर्दाश्त कर चुके, जिन पर अभी तक चार्जेस साबित नहीं हुए, जिनको आप मनसूबा साज कहते रहे और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाते रहे, वो सब तो बेकसूर हैं। आप अदालतों में हुकूमत की तरफ से वो जो उनकी ज़मानतें होती हैं वो रोकने वाला काम छोड़ दें, उनको परसू ना करें। आज फिर ऐलान बिल आखिर राना सनाउल्लाह साहब ने कर दिया है कि हुकूमत जाके उन मुकदमात में रोड़े नहीं अटकाएगी। और दूसरा जो इरफान सिद्दीकी साहब ने सुबह आके अपना रोना रोया था ना कि हम माइनस हो गए हैं, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी बैठ गई है, 2-2 3-3 दरवाजे ना खोले, रोशनदानों से झांकना, ये वो सारी बातें सुबह जो मैंने वीडियो में कहा था। अब रात गए अपने ही घर से इरफान सिद्दीकी साहब को भी ना जवाब हो गया, थप्पड़ मार दिया गया कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट वाला आपने दावा किया ना वो गलत है। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई चैनल इस वक्त नहीं खुला हुआ। सुनिए ज़रा ये राना सनाउल्लाह को खुद। उन्होंने टीओआरस दिए हैं इस इन जुडिशल कमीशन के क़याम के, वो आपने पढ़े होंगे सारे, मैंने भी देखे हैं। उनमें से बताएं मुझे कि वो कौन सा टर्म ऑफ रेफरेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके जो कारकुन जेलों में है या अंडर ट्रायल हैं या इमरान खान साहब जेल में हैं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। उसके मुताबिक तो उन्होंने बड़ी सीधी बात की है कि जी हम अपनी ज़मानतें अप्लाई करेंगे, हम अपनी ज़मानतों के लिए कोशिश करेंगे, आप उसमें रुकावट ना बने। बिल्कुल हम ये उनको लिख के देने के लिए तैयार हैं कि आपके केसेस अदालतों में जो ज़ेरे समात हैं हम वहाँ पे बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे। अदालतों में आप अपने केसों को जो है वो ट्रायल करें, अगर अदालतों से आपको ज़मानत मिलती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, रुकावट नहीं बनेंगे का मतलब है कि अपना असर इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जो भी अथॉरिटीज होंगी या प्रोसिक्यूशन होगी वो चैलेंज ही नहीं करेगी कि ठीक है आप बेल अगर आप चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, बेल मिल जाए आपको? नहीं, चैलेंज वो ये कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा असर वसूख इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिसकी वजह से जो है वो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल उनके इंसाफ के हसूल के लिए हम उनको उनके यानी उनकी मदद करने को तैयार हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, और कोई हमारी इस तरह की इंटेंशन नहीं है कि उसे उनके साथ नाइंसाफ़ी हो या उन्हें जो है वो इंसाफ से हम महरूम करें। अच्छा, दूसरे राना साहब आप लोग कहते हैं कि बाहर के मामलात राना साहब आप कहते हैं बाहर के मामलात का असर नहीं होना चाहिए मुज़ाकरात पे। उस दिन एक खबर आई कि आर्मी चीफ से और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, तो आज इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कह दिया है कि ठीक है अगर आपका वो चैनल खुल गया तो आप वहां पे बात करें, फिर ये खत्म कर देते हैं मुज़ाकरात। क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं? बाहर जो भी होता रहे वो होता रहे, आप लोग अपने मुज़ाकरात करें। नहीं, उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब ने अगर की बात की है ना कि अगर खुल गया है, तो मेरा तो ये ख्याल है कि बिल्कुल नहीं खुला। पीटीआई भी यही कह रही है ये जो पॉलिटिकल जो मुज़ाकरात हैं ये जिस लेवल पे हो रहे हैं इसी लेवल पे होने चाहिए, इसी लेवल पर होने चाहिए। सुबह कुछ हो, रात में कुछ। लेकिन अब जो रात को ऐलान किया है कि वो ज़मानतों में हम रुकावट नहीं डालेंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसके बाद उस हुकूमत की बात कर लेते हैं जिसका
کہا گیا کہ حکومت کو تحلیل کر دیں اور قومی حکومت بنا دیں۔ محمود اچکزئی صاحب اس وقت جو ہیں وہ نعرہ حق بلند کیے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی اتنا کیس جو زوردار ہوتا ہے نا، زوردار آواز میں، وہ پی ٹی آئی یا دوسرے نہیں لڑ رہے جتنا محمود اچکزئی صاحب کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو وہ بہت زیادہ مضبوط الفاظ کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ یہ کیس لڑ رہے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف سے حکومت تحلیل کر کے حکومت کے قومی حکومت کے قیام کا میں مطالبہ کروں گا۔ نواز شریف موجودہ بحران میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نواز شریف اپنے گھر والوں کو، اپنی حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ انف از انف، قومی حکومت قائم کریں، سب کو شامل کریں۔ اگر نواز شریف چاہیں، نواز شریف کیسے یہ چاہیں گے آپ کی بات میں ان کو بتاتا ہوں آگے، لیکن نواز شریف کس صورت میں چاہیں گے؟ نواز شریف صاحب لندن سے آئے، کیس ختم ہو گئے، ضمانتیں ہوں گی، قومی اشتہار چھپے، نااہلی تاہیات ختم ہو گئی، بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئی، بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، 17 سیٹوں کے ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک معجزہ ہوا کہ وہ فارم 47 والا کارکردگی دکھائی گئی۔ اس کے بعد بھی ان کی وہ اندر والی غیرت نہیں جاگی تھی۔ جب ان کو گھر سے شکست ہوئی تھی، جب ان کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے شکست ہوئی، ان کا فارم 47 ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کتنی اس میں فورجری جعل سازی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے شرمندگی محسوس نہیں کی۔ انہوں نے سینہ تان کے اسمبلی میں آ کے حلف اٹھا لیا۔ جب مانسہرہ سے ان کو شکست ہوئی تو پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے تھے، وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے تھے، لیکن اگلوں نے سمجھا دیا کہ بھائی 1 سیٹ کافی ہے، 2 پہ آپ نے تھوڑی بیٹھنا ہے۔ تو یہ جو آپ کو مناسب اقدامات اور بندوبست کر کے یہ لاہور سے سیٹ دی گئی ہے نا، اسی پر اتفاق کریں اور پلیٹ پہ رکھ کر جو آپ کو حکومتیں دی گئی ہیں ان کو چلانے کا کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے منہ پر ایسے جیسے الفی ڈال دی گئی تھی۔ جب وہ لندن گئے یا نیو یارک گئے، وہاں وہ فر بولتے رہے، اور یہ بھی بولتے رہے کہ ان کے سینے میں بڑے راز چھپے ہیں، وہ راز کسی وقت بھی بول دیں گے، نہ چھیڑو ہمیں، ہم بہت کچھ اندر دبائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں وہ کب نکلیں گے کہ ان کے منہ سے وہ الفاظ ہم سننے کو تیار ہیں کہ وہ انقلابی ہو گئے ہیں، کچھ ایسا معجزہ ہو جائے، لیکن لگتا ہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور ان کی یہ درخواست جو ہے محمود اچکزئی صاحب کی، لگتا یہی ہے کہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اگر ان میں اتنا حوصلہ یا غیرت ہوتی تو کسی اور کے مینڈیٹ پر حکومت نہ ہو رہی ہوتی۔ میں جس میاں محمد نواز شریف کو جانتا ہوں انہیں اب بھی تکلیف میں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں دونوں؟ وہ ایک جمہوری مزاج کا آدمی تھا، وہ ووٹ کی طاقت کو جانتا تھا، ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتا تھا، یا پھر یہ مشکل ہے کہ گھر میں گڑبڑ وہ ہر وقت تماشے ہوں۔ بہرحال میں اب بھی میری خواہش ہوگی میاں محمد نواز شریف اس کرائسس میں رول پلے کر سکتے ہیں، اپنی پارٹی کو کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انف از انف، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا ہنس رہی ہے، دنیا جاگ رہی ہے، بسم اللہ، لیٹ اس ہیو حکومت تحلیل کریں، حکومت تحلیل کر دیں، جب تحلیل کر دیں، کوئی راستہ ڈھونڈے، دیر از اے وے۔ اگر ہم چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ غلطیاں ہوئی ہیں، بس ٹھیک ہے، 1 سال ہوا، بھول جاؤ، آئیں بسم اللہ کر کے لاؤڈلی تھنکنگ، کوئی 3-4 مہینے کے لیے کوئی نیشنل گورنمنٹ بنائے، اس میں فضل الرحمان بھی شامل ہو، میاں نواز بھی شامل ہو، ساری پارٹیاں شامل ہوں، اور یہ نیشنل گورنمنٹ بشمول اسٹیبلشمنٹ تمام ادارے مل کے سوچیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ پاکستان کو اس بحران سے نکالنے، اس کا اس سے بھی آسان محمود اچکزئی صاحب ایک حل ہے۔ 8 فروری کا جو خاموش انقلاب تھا اس کے ڈبے کھول دیں۔ عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے ہوئے ہیں، جن بنیادوں پر بنائے ہوئے ہیں، وہ بنیادیں ہلا دی جائیں کہ یہ سیاسی مقدمات تھے، بدلہ لینا مقصود تھا، لیکن لوگوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو چننا چاہتے ہیں، تو یہ سارے مسائل تو اسی وقت حل ہو جائیں گے۔ یا وہ جو پچھتاوا جو ہے پی ڈی ایم حکومت والوں کو اب آ کے ہو رہا ہے کہ اس وقت ہم نے رجیم چینج نہ کیا ہوتا، عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو ہم نے نہ گرایا ہوتا، وہ تحریک عدم اعتماد نہ لائے ہوتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنے ہوتے۔ یہی تو وہ کہتا تھا کہ مجھے نہ ہلائیں، میں سڑکوں پہ نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور اگر حکومت کو ختم کیا گیا تو پھر ایسے مسائل ہو جائیں گے کہ ان کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو چکا۔ عدم استحکام اس قدر بڑھ چکا ہے کہ روزانہ ہم ان کے منہ سے اتنے جھوٹ سنتے ہیں کہ ان میں اب بدبو آنا شروع ہو گیا کہ یہ کس سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، یہ کس امن و امان کی بات کر رہے ہیں، یہ کس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، کس بہتر حالات کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی دور تک ایسی امید نظر نہیں آ رہی۔ وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں سرمایہ کاری نہیں کرنی، کیونکہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔
یہ اپنے اداروں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ اپنے ووٹر کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ جمہوریت اور آئین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ اپنی عدلیہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ تو اپنے لوگوں کے گلا گھونٹنے والے ہیں، آزادی اظہار رائے سننا پسند نہیں کرتے، ان کے حقوق دینا پسند نہیں کرتے، تو پھر ادھر کون آئے گا؟ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، ہم ابھی بھی 1948 میں پھنسے ہوئے ہیں، جب وہاں سے کام شروع ہوا تھا وہ اب تک وہی معمار، وہی مستری، وہی کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اس بڑے اعتراف کی طرف کہ وہ جو مائنس کرنے آئے تھے نا وہ خود مائنس ہو گئے، اور یہ اعتراف وہ کشتی والے بابا جی نے کیا ہے، جن کا نام چڑیا والے بابا جی بھی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب جو نواز شریف کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، آج کل بہت عرصے سے نواز شریف کے ساتھ ہیں اور ان کو اپنا کیا رہنما بھی مانتے ہیں، ان کے ساتھ ان سے پی سی بی چیئرمین بننے کی بہت لابنگ بھی کی، لیکن اگلا بندہ بہت تگڑا تھا، وہ جو وزیر داخلہ بھی ہے اور پھر چیئرمین پی سی بی بھی ہے، تو وہاں تو ان کی دال نہیں گلی، لیکن آ کے روزانہ اب یہ کوئی ریورس گیئر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب آ کے لوگوں کو سچ بتا رہے ہیں تو لوگ تو پہلے دن سے جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ٹھپا لگایا تھا وہیں سے ان کو پتہ ہے کہ ٹھپا انہوں نے کہاں لگایا اور وہ نکلا کس کے نام۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے، تحریک انصاف کو کوئی اور لیڈ نہیں کر سکتا، جس کی پوزیشن مضبوط ہو وہ مائنس نہیں ہوتا۔ نون لیگ کی اس بار پوزیشن کمزور تھی، نواز شریف مائنس ہو گئے، نہ صرف مائنس ہوئے، ان کی تو سیاست ہی ختم ہو چکی ہے۔ آج بھی اگر شفاف انتخابات ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ 4 سیٹوں سے آگے کی جماعت ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی کارکردگی ہے مریم نواز صاحبہ کی یا شہباز شریف کی کہ وہ اپنے حلقوں سے، اپنے پسند کے حلقوں سے پورے پاکستان میں کوئی ایک حلقہ چن لیں، وہاں سے جیت سکتے ہیں؟ ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، ناانصافی اتنی بڑھ چکی ہے، ڈاکے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ لوگ اب ان کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ جو تصویروں والا ڈرامہ آج کل کیا جا رہا ہے وہ ڈرامہ صرف میڈیا کے لیے، اندر خانے سب جال سازی، کوئی ایک بندہ آپ کے ساتھ اب کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ان نے کیا کہا؟ عمران خان کو مائنس کرنے والا خود کیسے مائنس ہو گیا؟ کیونکہ جس کی پوزیشن سٹرونگ ہونا وہ مائنس نہیں ہوتا، جب اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے تو اس کو مائنس کیا جا سکتا ہے۔ اس دفعہ میاں صاحب کی پوزیشن کمزور تھی، نون لیگ کی پوزیشن کمزور تھی، اس لیے وہ مائنس ہونا پڑا تاکہ معاملہ آگے چلے۔ خان صاحب کی پوزیشن ذاتی طور پہ اس کے بغیر پارٹی کوئی نہیں ہے، خان صاحب مائنس نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو شاہ محمود قریشی لیڈ کرے، کوشش کی جا سکتی ہے مگر کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ پارٹی سوائے عمران خان کو یہ سپورٹ بیس کسی کو اور نہیں مانے گی، نہ بشرا بی بی کو مانے گی، نہ گنڈا پور کو مانے گی، نہ سلمان اکرم راجہ کو مانے گی، نہ کسی کو نہیں مانے گی۔ یہ لوگ سوائے عمران کے کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ عمران کو مائنس کیا آپ نے تو پارٹی مائنس ہوگی۔ عمران کو مائنس کیا تو پارٹی مائنس ہو گئی۔ عمران خان کو نہ پہلے مائنس کیا جا سکتا تھا نہ اب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک ریالٹی ہے، اور بالکل یہ ریالٹی بالکل اسی طرح ہے جیسے دن میں سورج اور رات میں چاند ہوتا ہے یا اندھیرا ہوتا ہے، وہ ایک ریالٹیز ہے، ان کو قبول آپ کریں نہ کریں وہ اپنی جگہ پر رہتی ہیں۔ عمران خان بھی اسی طرح اتنے مقبول ہو چکے ہیں، ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد جماعت ہے جس میں لیڈر اور عوام کنیکٹڈ ہے۔ درمیان والی لیڈرشپ جسے کنیکٹڈ لیڈرشپ کہتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، ایکس وائی زی کوئی بھی آئے اس کو عزت ملے گی۔ اگر وہ کہے کہ اس کی وجہ سے اس پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا، اوپر جائے گی، تو یہ ناممکن چیز ہے۔ اور رہی بات یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں 2-3 دن سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سزائیں عمران خان کو ہو گئی ہیں تو اب راستہ صاف ہو گیا، شاہ محمود قریشی صاحب آ کر اس پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں، ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ یہ صرف دیوانے کا خواب ہے، لوگ بیچ والوں کو نہیں مانتے، وہ خان کو مانتے ہیں، عمران خان کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، بیچ والے جتنے بھی ہیں ان پر انہوں نے کویسچن مارک لگایا ہوا ہے۔ اسی لیے تو جو علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے میسج آتا ہے یہ عمران خان کے ٹویٹر پر آتا ہے، وہ منو ان اس پر عمل کرتے ہیں۔ باقی گنڈا پور صاحب، بیرسٹر گوہر یا کوئی اور بھی بولے، وہ جو کچھ دن پہلے ایک دعویٰ کرتے تھے کہ میری وجہ سے اس پارٹی کو مقبولیت ملی ہے، وہ اب اتھا جسے کہتے ہیں نا بدنامی اور گمنامی، اس میں جا کے کھو چکے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب۔ اس کے بعد انہی چڑیے والے بابا جی نے ایک اور اچھا دعویٰ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ فوج کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے لیے سب راستے بند ہو چکے ہیں اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہم وقت کے ساتھ سب درست کر دیں گے۔
فوج جان چکی ہے کہ عمران خان بہت مضبوط شخص ہے. نہیں تو ڈائریکشن وہی ہوگا جہاں خان صاحب لے جانا چاہیں گے. کہاں لے اب جانا خان چاہتے صاحب میری اس ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ خان صاحب کا پرابلم ہے وہ چل رہے تھے, آگے جا کے راستے بند ہو گئے, ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے. گورنمنٹ جو سو کالڈ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ بھی پھنسی ہوئی ہے نا. ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کیسے آئے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی میرے حساب سے ڈیڈ اینڈ میں پہنچی ہوئی ہے. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے اس کو کلین اپ کرنا اور کلین اپ ہو نہیں رہا ہے. ہم تو چاہ رہے تھے ہم نیوٹرل رہے اور نیوٹرل رہ نہیں رہے. تو یہ سارے ایشو سب دی انٹائر پاکستانی نیشن از کاٹ ان ڈیڈ اینڈس. اکانومی اسیسمنٹ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی کہ خان صاحب کی چابی جو ہے بشرا بیوی کے پاس ہے. اور ان کا یہ خیال ہے خان تکڑا آدمی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ بشرا کمزور عورت ہے. کیوں؟ خان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تو نظر آتی ہے نا, عوامی سپورٹ اینڈ اس کی جو پرسنالٹی ہے. مگر بشرا بیوی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے خان صاحب کی چابی. اب میرا خیال ہے جو پاورز دیٹ بی ہے یا اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا دس از ناٹ گڈ فار یو فار اس اور دا کنٹری. اس لیے آپ مہربانی کریں, آپ تھوڑی سی یو ٹرن لیں, ہمیں موقع دیں ٹو سیٹل تھنگس اور پھر انشاءاللہ وقت آئے گا. یو مے گو بیک ان دا مین اسٹریم آفٹر آل. پیپلز پارٹی بھی نکلی. پہلی بات یہ ہے کہ فارن پالیسی پاکستان کی کون بناتا ہے؟ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. پہلے دن سے بنا رہی ہے اور آج تک بنا رہی ہے. کیوں؟ پاور ان کے پاس ہے. ان کا سب سے بڑا اسٹیک ہے ان ٹرمز آف ریسورس ریونیو, ان ٹرمز آف بجٹس اینڈ ریونیوز. اینڈ کیونکہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے تو پاکستان کی عوام نے آج تک تو قبول کیا اس چیز کو. جناب سب قبول کر چکے ہیں کہ وہ بندہ مضبوط بھی ہے, مقبول بھی ہے, اور نہ اس کو مائنس کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو جھکایا جا سکتا ہے, نہ اس کو شکست دی جا سکتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ایک قدم پیچھے ہو جائے, لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اس آئین میں جو لکھا ہے, جو لوگوں کے لیے لکھا ہے, اس ملک کے لیے جو لکھا ہے, اس کو ہونے دیں. پھر الیکشن ہونے دیں, آزادانہ انتخابات ہونے دیں. پھر دیکھیں لوگ کس کو چنتے ہیں اور سارے ادارے اس کے انڈر کام کریں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے چلے. نہ کہ یہ جو پاز کا بٹن آن ہو چکا ہے اس کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ صرف اس شخص کے پاس ہے جس کا نام عمران خان ہے. اگلے 24 گھنٹے میں بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں. ایک تو حلف اٹھانے والے ہیں جناب ٹرمپ صاحب, اور اس کے پہلے جو ہائی کورٹس ہے اس میں ججوں کی حلف برداری ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.